सूरत अल कौसर की इब्तिदा होती है, इन्ना अअतैनाकल कौसर, कि यकीनन हमने आपको कौसर अता किया है। कौसर से मुराद एक तो हौज़े कौसर भी है और कौसर से मुराद खैर कसीर भी है, यानी बहुत सारा खैर अल्लाह ने आपको अता किया है। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, लिहाजा आप अपने रब के लिए नमाजें पढ़िए और नहर कीजिए, कुर्बानी कीजिए ऊंटों की। इन्न शानिअका हुवल अबतर, और यकीनन जो आपका दुश्मन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक है कि आपको हमने कौसर अता किया, लिहाजा आप नमाज पढ़ें और जो है नहर करें। और आप ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जो भी दुश्मन है वही नाकाम होने वाला है, आप नाकाम नहीं होंगे। अल्लाह आपको बुलंद रखेगा, आपके जिक्र को हमेशा बुलंद रखेगा। उसके बाद जो है सूरतुल काफिरून की इब्तिदा होती है, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और एक ऑप्शन रखते हैं कि भाई जब आप नहीं मान रहे हैं, दावत से बाज नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा करें कि एक साल हम लोग इस्लाम को फॉलो करेंगे और एक साल आप बुतों की इबादत कीजिए, यानी एक साल आप लोग हमारे मजहब पे चलिए और एक साल हम आपके मजहब पे चलेंगे। तो यह आयत नाजिल हुई कि कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के नाफरमानो, अल्लाह का इनकार करने वालों, ला अअबुदु मा तअबुदून, हरगिज मैं उसकी इबादत नहीं करूंगा जिसकी इबादत तुम करते हो। वला अंतुम आबिदूना मा अअबुदु, और नहीं तुम उसकी इबादत कर रहे हो जिसकी मैं इबादत करता हूं। और वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और जिसकी तुमने इबादत की है उसकी तो इबादत मैं कभी कर ही नहीं सकता। वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद, और जिसकी इबादत मैं कर रहा हूं तुम भी उसकी इबादत करने का कोई इरादा ही नहीं रखते हो। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, लिहाजा तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक हो, मेरा दीन मेरे लिए। यानी मालूम हुआ कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन का हरगिज ये मतलब नहीं है कि अब दावत का काम ना किया जाए, कि हम डिसबिलीवर से कह देंगे भाई तुम्हारा दिन, मेरा दिन, ये नहीं। ये खास पस मंजर में ये सूरत नाजिल हुई है, यानी जब ये मुआहिदा करने की कोशिश की इन लोगों ने, ये एग्रीमेंट पेश किया उनके सामने, ऑप्शन रखा कि एक साल अल्लाह की इबादत की जाएगी, एक साल बुतों की इबादत की जाएगी, एक साल मुसलमान मुशरिक बने और एक साल मुशरिकीन मोमिन बनेंगे। तो उस वक्त ये हुक्म आया कि नहीं, तुम्हारा दीन तुम्हारा है, मेरा दीन मेरा है। यानी तौहीद में, अकायद में हम बिल्कुल कोई रियायत नहीं कर सकते, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, तौहीद के मसले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो ये मामला है। ये आम हालत में आप ये नहीं कह सकते कि भाई चलो गैर मुस्लिमों को दावत देने की क्या जरूरत है, तुम्हारा दिन मेरा दिन, नहीं। तो इसका एक खास पस मंजर इसे ज़हन में रखें। उसके बाद सूरतुल नस्र की इब्तिदा होती है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। इस सूरत में फतेह मक्का का जिक्र है और लोगों का इस्लाम में फौज दर फौज दाखिल होने का जिक्र है। और इस बात का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि जब फतेह मक्का को आपने देख लिया है, अल्लाह की मदद आ गई है, फतह आ चुकी है और आप लोगों को देख रहे हैं कि फौज दर फौज वो इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, लिहाजा अब आप अल्लाह की हम्द व सना तस्बीह बयान कीजिए और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कीजिए, अल्लाह यकीनन तौबा कबूल करने वाला है। इस सूरत से इस तरफ इशारा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत का जो मकसद है वो अब तकरीबन पूरा होने को है, लिहाजा अब आप अल्लाह की तरफ बिल्कुल मुतवज्जे हो जाएं। उसके बाद सूरतुल लहब की इब्तिदा होती है, तब्बत यदा अबी लहब व तब। इसमें अबू लहब का जो बुरा अंजाम होने वाला है, अबू लहब और उसकी बीवी का, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्तकिल ये दोनों सताया करते थे, ये जो है जहन्नम की आग में जलेंगे, दोनों मियां बीवी, इनका जिक्र है। और अल्लाह ने फरमाया कि इनका माल और इनकी औलाद इनके कोई काम नहीं आने वाली। ये अल्लाह के रसूल का इन्होंने मजाक उड़ाया, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के महबूब को परेशान किया, ये दोनों तबाह हो जाएंगे। उसके बाद सूरतुल इखलास की इब्तिदा होती है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। देखें सूरतुल काफिरून जो गुजरी है उसमें शिर्क की तरदीद है, शिर्क और कुफ्र की तरदीद है, और सूरतुल इखलास में तौहीद का इस्बात है। तो सूरह काफिरून और सूरह इखलास दोनों की बड़ी अहमियत है। काफिरून में कुफ्र और शिर्क की तरदीद की गई और इखलास में तौहीद को साबित किया गया। कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, उसे किसी की जरूरत नहीं है, ना ही उसने किसी को जना है, ना ही उसे किसी ने जना है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उस जैसा कोई भी नहीं। ये तौहीद की बुनियाद है। उसके बाद सूरतुल फलक की इब्तिदा होती है, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। आप कहें कि मैं सुबह के रब की पनाह चाहता हूं हर उस चीज से के शर से जिसे अल्लाह ने पैदा किया है, और
رات کے اندھیرے سے بھی، رات کے اندھیرے کے شر سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں، ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان عورتوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو گروہ میں پھونک مارتی ہیں، یعنی جو سحر کرتی ہیں، جادو کرتی ہیں۔ جادو کرنے والے تو مرد بھی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان چیزوں میں تعویذ ٹوٹکے کرنے میں عموماً عورتیں پیش رہتی ہیں، اس لیے خصوصاً ان کا ذکر کیا گیا۔ ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور ہر حسد کرنے والوں کے حسد سے ہم پناہ چاہتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے، آپ اس صورت میں غور کریں۔ اچھا ابھی میں اس پہ آتا ہوں، پہلے سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس، لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ چاہتا ہوں، الہ الناس، لوگوں کے خدا کی پناہ چاہتا ہوں، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اور یعنی ہر اس وسوسے سے جو لوگوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے، من الجنۃ والناس، جس کے ڈالنے والے انسان بھی ہوتے ہیں اور جن بھی ہوتے ہیں، شیاطین بھی ہوتے ہیں۔ اب آپ سب سے پہلی چیز دیکھیں، یہاں قرآن مکمل ہو رہا ہے، قرآن کی ابتدا ہوئی سورۃ الفاتحہ سے، اور اس میں بھی ہمیں دعا کی تلقین کی گئی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں سیدھا راستہ عطا کر دکھا، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کی بھی جو ہے ہمیں سکھایا کہ اللہ سے مدد مانگنی ہے، ہمیں اللہ سے نصرت مانگنی ہے، اللہ سے مدد حاصل کرنی ہے، اور اس کے بعد صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے دعا مانگنے کی تلقین کی۔ تو سورۃ الفاتحہ میں بھی دعا سکھائی گئی، اور اخیر میں قرآن کا جو اختتام ہو رہا ہے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس سے، اس میں بھی دعائی منگوائی جا رہی ہے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شرور سے۔ تو قرآن کی ابتدا میں بھی دعا منگوائی گئی، قرآن کے آخر میں بھی دعا منگوائی گئی، تو اس طرف اشارہ ہے کہ دیکھیں انسان اپنی کسی بھی حالت میں ہو، چاہے ابتدا میں ہو یا انتہا میں ہو، اللہ کا ہر وقت وہ محتاج ہے، اس لیے لازم ہے کہ وہ ہر وقت اللہ سے دعا مانگتا رہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں سورۃ الفلق میں اللہ کی ایک صفت کا ذکر ہے، اور 4 مختلف چیزوں سے جو ہے حفاظت کی دعا مانگی گئی ہے، کہ اللہ کی کون سی صفت ہے کہ میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، کس چیز سے پناہ چاہتا ہوں، ہر اس چیز سے جس کو اللہ نے پیدا کیا اس کے شر سے، ٹھیک ہے، رات کے اندھیرے سے، تاریکی سے، اس وقت رات کے وقت بھی جو ہے عموماً شیاطین پریشان کرتے ہیں، چور ڈکیت اور الگ الگ طرح کے تکلیف پہنچانے والے لوگ رات میں زیادہ کرائم کرتے ہیں، تو رات کے شر سے بھی، اور ان عورتوں کے شر سے بھی جو پھونک مارتی ہیں، سحر کرتی ہیں گرہ میں، اور حاسدین کے حسد سے بھی۔ تو اللہ کی ایک صفت کا ذکر ہے، اور اس کا واسطہ دے کر 4 چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اور ان 4 چیزوں کا تعلق انسان کے جسم سے، یعنی کوئی چیز اگر تکلیف پہنچائے گی تو انسان کے جسم میں پہنچائے گی، رات میں اگر کوئی تکلیف پہنچے گی تو انسان کے جسم کو، سحر ہوگا تو اس کا اثر انسان کے جسم پر پڑے گا، کوئی حسد کرے گا تو اس حسد کا نقصان بھی انسان کے جسم پر پڑنا ہے، یعنی دنیاوی چیزوں کے شرور سے حفاظت کے لیے اللہ نے اپنی ایک صفت کا سہارا لینے کا اس جگہ پر ہمیں تلقین کی ہے۔ لیکن اب آئیں قل اعوذ برب الناس میں، سورۃ الناس میں دیکھیں اللہ نے یہاں پہ صرف ایک چیز سے پناہ منگوائی ہے، لیکن اللہ نے اپنی 3 مختلف صفات کا ذکر کیا، اور کہا کہ ان 3 صفات کے ذریعے ایک چیز سے پناہ مانگو۔ دیکھیں قل اعوذ برب الناس، لوگوں کے رب کی پناہ، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ، الہ الناس، لوگوں کے الہ خدا کی پناہ۔ 3 صفات ہو گئے اللہ کی، اور کس سے محفوظ رہنے کی جو ہے، کس کے شر سے پناہ کی جو ہے دعا منگوائی جا رہی ہے، صرف ایک چیز، وہ ہے وسوسہ جو انسان اور جن لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں وسوسے کا تعلق انسان کے جسم سے نہیں ہے، انسان کے اندر سے، یعنی وسوسوں سے انسان ایمان سے بھی پھر جاتا ہے۔ وسوسے اتنے خطرناک ہوتے ہیں، لوگوں کے ڈاؤٹس میں مبتلا کر دیتا ہے شیطان وسوسوں کے ذریعے، چاہے وہ انسانوں میں سے شیاطین ہو یا جناتوں میں سے شیاطین ہو۔ وسوسہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس میں جسمانی تکلیف تو زیادہ نہیں ہے، لیکن ایمان سے انسان ہاتھ دھو سکتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں سورۃ الفلق میں چونکہ جسمانی تکلیفوں سے نجات کی دعا ہے، جسمانی تکلیفوں کے شر سے نجات کی دعا مانگی جا رہی ہے، تو وہاں صرف اللہ کی ایک ہی صفت کا ذکر ہے۔ لیکن جب وسوسے کا ذکر ہے تو اللہ نے اپنی 3 صفات کا ذکر فرمایا، کہ اس طرف اشارہ کیا کہ جو وسوسہ ہے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا، یہ جو ہے تمام نقصانات میں سب سے بڑا نقصان ہے۔ دنیا میں وقتی طور پہ تکلیف ہو جائے، جسم میں تکلیف ہو جائے تو یہ تو معمولی بات ہے، اس میں ٹھیک بھی ہو جائے گا انسان، کوئی بڑا مسئلہ نہیں،
لیکن اگر انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے تو پھر یہ بہت بڑے نقصان میں ہے، بہت بڑے خسارے میں۔ اس وجہ سے اتنے بڑے خسارے سے بچنے کے لیے اللہ نے تین صفات کی پناہ مانگنے کا حکم دیا، یعنی تین صفات کے واسطے سے اللہ کی پناہ حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو جو منکرین قیامت تھے، مشرکین میں سے قیامت کا انکار کرنے والے، وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہتے تھے قیامت کے بارے میں کہ بھئی یہ قیامت کب آنے والی ہے، اور مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا کہ ایسی نعمتیں جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، جن کو ایک کافر بھی دیکھتا ہے، ایک مومن بھی دیکھتا ہے، لیکن پھر جو کافر ہوتا ہے وہ ان نعمتوں کو دیکھنے کے بعد بھی اللہ پر ایمان نہیں لاتا ہے۔ اس کے بعد جہنمیوں کا ذکر ہے، ان کے عذاب کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت 31 سے متقین کا ذکر کیا، ان للمتقین مفازہ، کہ جو تقوی والے ہوں گے ان کے لیے کامیابی ہوگی، وہ کامیاب ہوں گے، اس دن ان کی جیت ہوگی، ان کے لیے باغات ہوں گے، انگور ہوں گے، اور ہم عمر نوخیز بیویاں ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخرت کی منظر کشی کی ہے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن حضرت جبریل بھی اور تمام فرشتے صف لگا کر کھڑے ہو جائیں گے، اور اللہ کے سامنے کوئی بھی بات کرنے کی جرت بھی نہیں کرے گا اللہ کی اجازت کے بغیر۔ اور پھر آخر میں کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی بلائے گا، یعنی جانوروں کا بھی حساب ہونا ہے، اس اعتبار سے کہ اس دنیا میں کسی جانور نے کسی دوسرے جانور پر ظلم کیا ہو تو اس مظلوم جانور کو اس کا حق دلایا جائے گا، اور اس جانور سے وہ بھی بدلہ لے گا۔ مثلا ایک جانور نے کسی دوسرے جانور کو ایک لات ماری ہے اس دنیا میں، تو اس مظلوم جانور کو بھی کہا جائے گا قیامت کے دن کہ تم لات مار کے بدلہ لے لو، اور پھر جب انصاف ہو گیا جانوروں کے درمیان تو جانوروں کو مٹی میں تبدیل کر دیا جائے گا، کیونکہ جانوروں کے لیے جنت جہنم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن انصاف کا یہ عالم ہوگا اس وقت کہ جانوروں میں بھی اللہ تعالیٰ انصاف قائم کرے گا۔ تو جب وہ جانور حساب و کتاب ہونے کے بعد، یعنی انصاف ہو جانے کے بعد، حساب و کتاب کیا بلکہ انصاف ہو جانے کے بعد وہ مٹی بن جائیں گے، تو اس دن کافر ان جانوروں کو دیکھ کر حسرت میں یہ کہے گا اے کاش کہ میں بھی مٹی بن جاتا، کیونکہ انسانوں کے لیے تو مٹی بننا نہیں ہے، جو گناہگار ہوگا اسے جہنم میں جانا ہے، وہاں جلنا ہے، عذاب کا مزہ چکھنا ہے۔ تو وہ جو تمنا کرے گا وہ کافر کہ کاش کہ میں بھی مٹی بن جاتا جس طرح یہ جانور مٹی بن گئے۔ اس کے بعد سورۃ النازعات کی ابتدا ہوتی ہے۔ نازعات کا معنی ہے کھینچنے کا، کھینچنے کا۔ والنازعات غرقا، یا فرشتوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں، ان فرشتوں کی قسمیں جو کافروں کی روح کو سختی کے ساتھ کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ والناشطات نشطا، اور ان فرشتوں کی بھی قسم کھائی گئی ہے جو مومنین کی روحوں کو آسانی کے ساتھ کھینچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے یہ حکم بھی دیتا ہے کہ ان روحوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیا انتظامات کرنے ہیں، وہ جو ہے ان کے بھی انتظامات کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اللہ کا حدیث موسیٰ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، وہ فرعون کے پاس گئے، فرعون کو دعوت دی، لیکن فرعون نے تکبر کیا اور کہا کہ میں جو ہوں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، انا ربکم الاعلی، تمہارا سب سے بڑا رب میں ہوں، والعیاذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کی پکڑ کی اور اس کو بھی ختم کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین، رات، دن اور پہاڑوں کا ذکر فرمایا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو انسانوں کو عطا کیا ہے اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد قیامت کا ذکر ہے کہ جو کفار ہے، اچھا یہاں پر جو ہے جہنمیوں کا بھی ذکر ہے کہ جو سرکشی اختیار کرے گا اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اللہ سے جو ڈرے گا اور اپنے نفس کو خواہشات سے دور رکھے گا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا، کفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے پوچھتے تھے بھئی آپ جس قیامت کی بات کر رہے ہیں وہ قیامت کب آنے والی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کیا اور اس کا بھی ذکر کیا کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، لیکن جب قیامت آ جائے گی اور جب یہ مر جائیں گے تو انہیں لگے گا کہ اس دنیا میں وہ جو ہے چند گھنٹے ہی رہ کر آئیں۔ اس کے بعد سورہ عبس کی ابتدا ہوتی ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، عبس کہتے ہیں ناخوش ہونے کو، چونکہ اس میں عبس کا لفظ ہے اس وجہ سے اس کو سورہ عبس کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے بڑے بڑے سرداروں کو دعوت دے رہے تھے کہ اچانک ایک صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آ جاتے ہیں جو نابینا ہوتے ہیں، تو چونکہ وہ نابینا ہوتے ہیں تو انہیں معلوم نہیں چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام میں مصروف ہیں، اور وہ آپ کے پاس آ کر کوئی مسئلہ پوچھنے لگتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بڑوں کو دعوت دے رہے تھے، سرداروں کو قریش کے، تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کا بیچ میں ٹوکنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اعراض کیا
ان کی طرف جو ہے توجہ نہیں دی. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ بھئی آپ نے ان کی طرف توجہ کیوں نہیں دی. یعنی اگرچہ وہ ایک نابینا شخص ہے لیکن وہ اگرچہ آپ سرداروں کو دعوت دے رہے ہیں، ایک اہم کام کر رہے ہیں، لیکن جب ایک مخلص طالب علم آپ کے پاس آئے تو اس کی طرف متوجہ ہو جائیں. اس کے بعد جو ہے قیامت کی منظر کشی کی گئی. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اور جب کان پھاڑنے والی آواز آ جائے گی، یعنی سور پھونکنے کی آواز، جب قیامت قائم ہوگی اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ سور پھونکوائے گا، تو اس دن قیامت کا حال یہ ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ، ایک انسان اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ماں باپ سے بھاگ رہا ہوگا، بیوی بچوں سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی کسی کو اس دن نہیں پہچانے گا، اس اعتبار سے کہ سب اپنے آپ کو بچانے کی اس میں لگا ہوگا. ایک دوسرے سے نیکی مانگ رہا ہوگا، لوگوں سے چھپ رہا ہوگا کہ کہیں ماں باپ مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، ان کے ساتھ کیا بھی معاملہ ہو مجھے فرق نہیں پڑتا، میں بچ جاؤں. یہ عالم اس وقت ہوگا. اور اس کے بعد جو ہے ذکر کیا گیا کہ بعض چہرے مسکراتے ہوئے ہوں گے جو جنت والے ہوں گے، اور بعض چہرے جو ہوں گے وہ سیاہ ہوں گے اور مرجھائے ہوئے ہوں گے. یہ کفرۃ الفجرہ، جو کہ کفار ہوں گے اور فاسق و فاجر ہوں گے، گناہ کرنے والے ہوں گے، یہ ان کے چہرے ہوں گے. اس کے بعد سورۃ التکویر کی ابتدا ہوتی ہے. تکویر کہتے ہیں لپیٹنے کو، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سورج کو لپیٹ دے گا، ساری چیزیں ختم ہوگی. اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ التکویر کہتے ہیں. اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے. واذا النجوم انکدرت، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا. اور جو ہے قیامت کی ہولناکی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا. اور اس دن زندہ دفنائی ہوئی بچیوں کو لایا جائے گا، بچیوں کو جنہیں بیٹیوں کو دفنا دیتے تھے پیدا ہوتے ہی، کہ پوچھا جائے گا کہ کس جرم کی بنیاد پہ تمہیں قتل کیا گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس دن انصاف کا معاملہ فرمائے گا. اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کریم کی وحی کی شکل میں قرآن کریم کو لایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا کہ جو غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بتائی ہیں، اس کو وہ بیان کرنے میں بخل سے کام نہیں لیتے کاہنوں کی طرح، بلکہ جو اللہ نے نازل کیا وہ مکمل اللہ تعالیٰ کو بتا دیتے، یعنی انسانوں تک پہنچا دیتے ہیں، نصیحت پہنچاتے ہیں. اس کے بعد سورۃ الانفطار کی ابتدا ہوتی ہے. اس سورت کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے آخرت کی منظر کشی کی ہے. مکی سورتوں میں چونکہ زیادہ سے زیادہ عقائد پر زور دیا گیا، آخرت پر فوکس کیا گیا، تو اس لیے ان صورتوں میں آخرت کا ذکر زیادہ ہے، عقائد کا ذکر زیادہ ہے، احکامات نہ کے برابر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا کہ انسان جو اعمال اس دنیا میں کر رہا ہے وہ جو ہے جان لے گا کہ جو اعمال اس نے اس دنیا میں کیے ہیں آخرت کے لیے اسے معلوم چل جائے گا اس دن، اور جو نہیں کر پایا، جو اعمال اس نے نہیں کیے اس دن اسے وہ بھی معلوم چل جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین کا ذکر کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو ان کے ایک ایک عمل کو نوٹ کر رہے ہیں، ایک ایک قول کو نوٹ کر رہے ہیں. اچھا عمل کرتا ہے، اچھی بات بولتا ہے، وہ بھی لکھا جا رہا ہے، برا عمل کرتا ہے، بری بات بولتا ہے، وہ بھی لکھا جا رہا ہے. قیامت کے دن نامہ اعمال ہر بندے کو دیا جائے گا، وہ اپنے اعمال کو خود دیکھے گا، پڑھے گا. اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اپنے ایک ایک عمل کو، ایک ایک قول کو درست رکھنا چاہیے. ہم کسی جگہ پہ جائیں جہاں CCTV کیمرہ لگا ہو تو ہم کتنے محتاط رہتے ہیں کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ نظر میں آ جائے. تو اللہ رب العالمین ہر وقت دیکھ رہا ہے، فرشتے ہر چیز ہر وقت نوٹ کر رہے ہیں، تو ہمیں کتنا زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں. پھر سورۃ المطففین کی ابتدا ہوتی ہے. مطففین کا معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے. چونکہ اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے اس لیے اس سورت کو سورۃ المطففین کہتے ہیں. ابتدائی ہوتی ہے ویل للمطففین، بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. حقوق العباد کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں کہ جب سامان لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب سامان دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں، کمی کرتے ہیں، اس میں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. تو یہ حقوق العباد کے خلاف ہے، دوسروں کو دھوکہ دینا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ بہت بڑا سخت جرم ہے کہ ایسے لوگ کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ کے سامنے انہیں کھڑا ہونا ہے. اس کے بعد کفار کا ذکر ہے اور ابرار کا ذکر ہے. کفار فجار کون ہیں؟ جو نافرمان ہیں. ابرار کون ہیں؟ نیک لوگ ہیں. تو جو کفار ہیں ان کے نامہ اعمال بھی تیار ہو رہا ہے، ان کے اعمال کو بھی لکھا جا رہا ہے، ان کے گناہوں کو بھی لکھا جا رہا ہے، جس کو سجین کہتے ہیں. اور جو نیک لوگ ہیں ان کے نامہ اعمال کو بھی لکھا جاتا ہے، اس کو جو ہے علیین کہتے ہیں. اور پھر جو ہے سجین نیچے کے قید خانے ہیں جہاں پر موت کے بعد یہ رہیں گے، اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ علیین میں رہیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی ذکر کیا کہ اس دنیا میں کفار مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن مومنین جو ہے کفار کا مذاق اڑائیں گے اور وہ خوش ہوں گے
کہ بھئی آج جو اب ہم جنت میں جا رہے ہیں، ہمیں دنیا میں ان لوگوں نے تکلیف پہنچائی کہ اب دیکھو یہ عذاب میں کس طرح مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الانشقاق کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس سورت کے شروع میں بھی قیامت کی نشانیوں کا، قیامت کے حالات کا ذکر ہے، اور پھر زمین میں انسان ہے، اور انسان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اسے سب ختم کر دے گا، اور زمین جو ہے اپنے اندر کی تمام چیزوں کو باہر نکال دے گی، انسانوں کو بھی باہر نکال دے گی۔ اس وقت ہر انسان کو جو ہے اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جو مومن ہوگا اور جو نیک ہوگا اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ خوشی خوشی اپنے اہل و عیال کے پاس جائے گا جنت میں، اور جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ موت کی تمنا کرے گا، وہ حسرت اور ندامت میں رہے گا، وہ ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے دردناک عذاب کے ہونے کا ذکر کیا، اور ایمان والوں کے لیے ایسے ثواب کا ذکر کیا ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ اس کے بعد سورۃ البروج کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس میں خندق والوں کا واقعہ ہے، اصحاب الاخدود، قتل اصحاب الاخدود۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان خندق کھودنے والوں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی سخت مار ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس نے کافر تھا، مشرک تھا، اور اس کی حکومت میں ایک نوجوان لڑکا تھا جس نے جو مومن تھا، موحد تھا، تو وہ بادشاہ جو ہے اس لڑکے کو مارنا چاہ رہا تھا اور تکلیف پہنچا رہا تھا، لیکن وہ بچہ وہ جو نوجوان تھا، وہ نوجوان اتنا زیادہ ثابت قدم رہا دین پر کہ اس کو دیکھ کر بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس بادشاہ نے کیا کیا کہ اس نے خندق کھدوائی، گڈھے کھدوائے، اور اس میں آگ جلوائی، اور اس لڑکے یعنی کہ جو ساتھ جن لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا، جن کی تعداد ہزاروں میں تھی، ان سب کو جو ہے خندق کھود کر آگ میں اس نے دیکھتی ہوئی آگ میں اس نے جھونک دیا اور جلا دیا اور ختم کر دیا۔ تو اس طرح مومنین کو، موحدین کو اس بادشاہ نے جلا کر ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کے لیے اور اس کے ماننے والوں کے لیے جو ہے ذکر کیا ہے کہ اس پر اللہ کی مار پڑنے والی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الطارق کی ابتدا ہوتی ہے۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور طارق کی۔ طارق کا معنی ہے جو رات میں آئے، اس سے مراد یہاں پر اس صورت میں ایک ستارہ ہے، روشن ستارہ۔ وما ادراک ما الطارق، آپ کو پتا ہے کہ طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ روشن ستارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر بتایا کہ انسان کے اوپر ایک فرشتہ مقرر ہے جو اس کے اعمال لکھ رہا ہے، ہر چیز نوٹ کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعث بعد الموت کا ذکر کیا، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، کہ ایک انسان جو قیامت کا انکار کر رہا ہے، دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کر رہا ہے، اسے چاہیے کہ اپنی تخلیق پر غور کرے کہ اللہ نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا۔ تو جو اللہ ایک نطفے سے ایک انسان بنانے پر قادر ہے، وہ اس انسان کے مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلیٰ، اللہ کی تسبیح کثرت سے بیان کرنی چاہیے۔ پھر آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کا ذکر کیا کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں پیدا کی اور ہر چیز ایک خاص اندازے میں پیدا کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کو ہم پڑھائیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، یعنی جسے اللہ منسوخ، جس حکم کو، جس آیت کو منسوخ کرنا چاہے وہ اللہ چاہے تو وہ بلا دے گا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے باطن کو درست کر دیا اور اللہ کا نام لیا، اللہ کا نام لیتا رہا، یعنی نیک اعمال کرتا رہا، اس کے عقائد درست رہے، یہ وہ شخص ہے جو کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ الغاشیہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، غاشیہ کا معنی ہے چھا جانا، ٹھیک ہے، اس سے بھی مراد قیامت ہے، کیونکہ جب قیامت آئے گی تو پوری کائنات میں قیامت چھا جائے گی، اس لیے اس کو غاشیہ کہا گیا۔ اس کے بعد پھر اس میں مجرمین کا ذکر کیا گیا کہ جو مجرمین ہوں گے ان کے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے، وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل کیے جائیں گے، اور جو متقین ہوں گے، اہل جنت ہوں گے، وہ جنت کے انعامات سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ جنت میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے اور اونچی نشستیں ہوں گی، پیالے ہوں گے، قالین بچھے ہوں گے، ان کے لیے تکیے لگے ہوں گے، اور جو ہے اللہ کی مختلف نعمتوں میں وہ رہیں گے۔ اس کے بعد لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے 4 چیزوں کی مثال دی، اونٹ کی، آسمان، زمین اور پہاڑ، کہ آپ انہی 4 چیزوں پہ غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح پیدا کیا۔ اب آپ دیکھ لیں آج کی سائنس نے کس طرح پروف کیا ہے، یعنی کس طرح ان چیزوں کو ڈسکور کیا ہے کہ اونٹ کا جو ایک عضو ہے، آپ اس کی آنکھ کے بارے میں پڑھ لیں
کہ کس طرح اس کی آنکھ کی جو خصوصیات ہے، کیا فیچرز ہیں، اور پھر وہ کس طرح ریگستان میں ایک لمبی مدت تک بغیر پانی پیے رہ سکتا ہے. یہ ساری چیزوں کو آپ تحقیق کریں اور دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے کتنے پرفیکشن کے ساتھ اونٹ کو بنایا. آسمان کو، زمین کو، پہاڑوں کو، ہر چیز میں اللہ کے پرفیکشن کو آپ پائیں گے اور اسی سے اللہ کی قدرت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ ہے وہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ ہے، یعنی لوگوں کو منوانا آپ کا کام نہیں ہے. وہ ہمارے پاس لوٹیں گے، ہم ان کا حساب لیں گے. آپ کا کام ہے دعوت دینا، آپ اسے جاری رکھے، وہ مانے نہ مانے، ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے. پھر ان الینا ایابہم، لوٹ کر آنا تو ہماری پاس ہے ان کو. ثم ان علینا حسابہم، پھر ہم ہی ان کا حساب لیں گے. پھر اس کے بعد سورۃ الفجر کی ابتدا ہوتی ہے. اس میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی اور ولیال عشر اور ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھائی، اور جو عرفہ کا دن ہے 9 ذی الحجہ، اور جو حج اکبر کا دن ہے جسے ہم قربانی کا دن بھی کہتے ہیں 10 ذی الحجہ، ان دنوں کی قسم کھائی. اور اللہ تعالیٰ نے ان قسموں کو کھانے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے اچھا کام کیا ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ ہوگا، جنہوں نے برا کام کیا ان کے ساتھ برائی کا معاملہ ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کا ذکر کیا، قوم ارم، ثمود، قوم فرعون اور ان کی تباہی کا ذکر کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں مجرمین کا ذکر کیا کہ مجرمین کا کیا انجام ہونے والا ہے. پھر متقین کا ذکر کیا، تقوی والوں کا کیا انجام ہونے والا ہے. اور اس دن جو ہے زمین بھی پھٹ جائے گی اور سارے فرشتے صف لگا کر کھڑے ہوں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن جو کفار ہوں گے وہ قیامت کے عذاب کو دیکھ کر جو ہے تمنا کریں گے کاش ہم نے بھی اچھے اعمال کر لیے ہوتے. اور اس دن نفس مطمئنہ سے، جو مومن کا نفس ہوگا، اس سے کہا جائے گا ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ تم جو ہو راضی ہو جاؤ اور اللہ کے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ اور اللہ کی جنت میں یعنی میری جنت میں داخل ہو جاؤ. اس کے بعد سورۃ البلد کی ابتدا ہوتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ کی قسم کھائی. مکۃ المکرمہ ایک بابرکت شہر ہے اور بہت ہی مکرم شہر ہے، اور اس کے شرف میں اللہ کے نبی کی وجہ سے اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مقیم رہے، اس لیے اس کے شرف میں اور بھی اضافہ ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذکر کیا کہ اللہ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. ہر انسان کو اس دنیا میں مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ راحت کا اصل جو علاقہ ہے، راحت کا جو اصل مکان ہے، اور راحت کا جو اصل اس کی جو جگہ ہے وہ تو آخرت ہے. اس دنیا میں مشقتوں کا سامنا کرنا ہوگا. پھر انسانوں کو اللہ نے زبان دی اور اللہ نے 2 ہونٹ دی اور مختلف نعمتیں دی، اس کا ذکر ہے. اور اللہ نے بتایا کہ انہیں نیکی اور بدی دونوں راستوں کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. اب اس انسان کی مرضی ہے یا تو وہ سیدھا راستہ اختیار کرے یا تو وہ غلط راستہ اختیار کرے. پھر جو آخر میں جو نیک لوگ ہوں گے ان کا انجام اچھا ہونا ہے اور جو برے ہوں گے ان کا انجام برا ہونا ہے. اس کے بعد سورۃ الشمس کی ابتدا ہوتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسم کھائی، تقریباً 11 قسمیں کھائیں. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذات کے متعلق بیان کیا کہ اس کے اندر گناہ کا بھی تقاضا ہے اور اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی بھی طاقت ہے. تو جس شخص نے اپنے نفس کو خواہشات کے تابع کر دیا تو وہ شخص ناکام ہونے والا ہے، اور جس نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا، ڈیزائر سے بچایا، گناہوں سے بچایا، اس کی اصلاح کی، تو وہ شخص کامیاب ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں قوم سمود کا ذکر کیا کہ کس طرح ان لوگوں نے اللہ کی اونٹنی کو قتل کیا اور ان کا جو برا انجام ہوا اس کا ذکر ہے. سورۃ اللیل کی ابتدا ہوتی ہے، واللیل اذا یغشا. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے شروع میں قسمیں کھائی ہیں اور نیکی اور برائی کے نتیجے کو بیان کیا کہ جس شخص نے اللہ کے راستے میں مال دیا، تقوی اختیار کیا، اچھی باتوں کی اس نے تصدیق کی، اسے مانا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے کامیابی عطا کریں گے. اور جس شخص نے بخل سے کام لیا اور اچھی باتوں کو جھٹلا دیا تو اللہ تعالیٰ اسے ناکام کر دیں گے. پھر سورت کے آخر میں فرمایا کہ جو شخص اللہ سے بہت زیادہ ڈرتا ہے، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے تو ایسا شخص جہنم سے دور رہے گا. خصوصاً یہ آیت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی تھی، اور ان صفات کو جو اختیار کرے گا وہ بھی اس میں داخل ہے. پھر سورۃ الضحیٰ کی ابتدا ہوتی ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. ابو لہب کی جو بیوی تھی ام جمیل، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہا کہ بھئی اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا. کچھ دنوں تک وحی کا نزول جو ہے رک گیا تھا، تو ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی تھی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے کہا کہ آپ کے خدا نے آپ کو چھوڑ دیا. تو یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورت نازل ہوئی جس میں اللہ نے فرمایا آپ کے رب نے نہ ہی آپ کو چھوڑا ہے نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے، اور آپ کے جو آگے آنے والے دن ہیں وہ پچھلے دنوں سے زیادہ بہتر ہونے
والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا کہ ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، پھر کیا ہم نے آپ کو راستے سے ناواقف نہیں پایا تھا کہ ہم نے آپ کو راستہ دکھایا، اور کیا ہم نے آپ کو نادار نہیں پایا تھا کہ ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو جو یتیم ہے ان کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کرے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوال کرنے والوں کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ نہ کرے، یعنی کوئی سوال کرنے آ رہا ہے، کوئی پیسے مانگ رہا ہے، کوئی فقیر ہے، غریب ہے، تو اسے ڈانٹ کر اسے بھگائے نہیں، ڈانٹے نہیں، سختی کا معاملہ نہ کرے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کریں۔ اس کے بعد سورۃ الانشراح کی ابتدا ہوتی ہے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شق صدر کا واقعہ ہے اس کا ذکر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم آپ کے ذکر کو بلند کر دیں گے، قیامت تک آپ کا نام بلند رہے گا، اور قیامت کے بعد بھی آپ کا نام بلند رہے گا۔ اس کے بعد اللہ نے اصول بیان کیا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ دیکھو سختی کے ساتھ آسانی ہے، پھر یقیناً سختی کے ساتھ آسانی ہے، کہ جو انسان مومن خصوصاً سختیوں میں گھیرا رہتا ہے، مشکلات میں، مسائل میں، پریشانیوں میں گھیرا رہتا ہے، اس کے لیے یہ ایک ہوپ کی آیت ہے۔ یہ جان لو ہمیشہ کے لیے یہ سختی نہیں رہنے والی، ہمیشہ کے لیے یہ مشکل، یہ مصیبت نہیں رہنے والی، بلکہ ہر مصیبت کے بعد اللہ نے آسانی رکھی ہے، اور وہ آسانی آئے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب آپ مصروفیات آپ کی ختم ہو جائیں تو آپ اپنے رب کی اتنی عبادت کریں کہ آپ تھک جائیں۔ اس سے مراد نفلی عبادات ہے، تو ہمیں معلوم ہوا کہ فرائض واجبات کے علاوہ نفلی عبادات میں بھی ہمیں وقت لگانا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ التین کی ابتدا ہوتی ہے، والتین والزیتون وطور سینین، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائیں، اور پھر انسانی تخلیق کا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اسفل السافلین بنا دیا، یعنی جو سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، مخلوقات میں سب سے افضل ہے، لیکن جب انسان برے اعمال کرتا ہے، گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، تو پھر اس کی جو ہے فضیلت گھٹتی چلی جاتی ہے، اور وہ بالکل نیچے درجے کی مخلوق ہو جاتا ہے۔ اور وہ شخص جو ایمان والا ہے اور اعمال صالحہ کرتا رہتا ہے تو وہ تو بالکل اعلیٰ مقام پر ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی حاکمیت اعلیٰ کا ذکر کیا۔ اس کے بعد سورۃ العلق کی ابتدا ہوتی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ سورۃ العلق قرآن کریم کی سورۃ العلق کی جو شروع کی 5 آیتیں ہیں، یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیتیں ہیں نازل ہونے کے اعتبار سے۔ قرآن کریم کی یہی آیتیں 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی تھی غار حرا میں۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق جس میں تعلیم حاصل کرنے پڑھنے کا ذکر ہے کہ اللہ کے نام سے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، اور انسانی کی تخلیق کا ذکر ہے، اور قلم کا ذکر ہے کہ اللہ نے قلم سے انسان کو سکھایا، اور انسان کو وہ سکھایا جو اسے معلوم نہیں تھا۔ پھر اس سورت کی جو آیت نمبر 6 سے جو باقی آیتیں وہ بعد میں نازل ہوئی ہیں۔ تو اس کے بعد یعنی شروع کی 5 آیتوں کا ذکر ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے ابو جہل کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطاف کے اندر، حرم کے اندر، کعبے کے سامنے جو ہے یہ نماز پڑھنے نہیں دیتا تھا، نماز پڑھنے سے روکتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت یافتہ ہے، تقویٰ کا حکم دیتے ہیں، اور ایسے شخص کو یہ روک رہا ہے۔ اگر یہ ابو جہل اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال کو پکڑ کر اسے گھسیٹیں گے اور جہنم میں پھینکیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ جو ہے اس کی اتباع نہ کریں، اور آپ سجدہ کریں اور اللہ سے قریب ہو جائیں۔ تو معلوم ہوا کہ سجدوں کے ذریعے انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ القدر کی ابتدا ہوتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا، اور یہ ایک ایسی رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف 23 سال کی مدت میں وقتاً فوقتاً قرآنی آیتیں نازل ہوتی رہیں۔ اس کے بعد سورۃ البینہ کی ابتدا ہوتی ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اس میں ذکر ہے کہ جو مشرکین ہیں وہ ناکام ہونے والے ہیں، اور جو یہود و نصارہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، باوجود اس کے کہ ان کے پاس دلائل موجود تھے، ان کی کتابوں میں پیشن گوئیاں موجود تھیں،
ان کا ذکر ہے کہ ایس جو اللہ کے نبی پر ان میں سے بھی ایمان نہیں لائے گا وہ بھی ناکام ہونے والا ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور جو مشرکین ہے کافر ہیں اہل کتاب میں سے بھی وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے۔ اولئک هم شر البریہ، وہ زمین پہ چلنے والوں میں سب سے بدترین لوگ ہیں، اور جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال کرتے رہے یہ اس دنیا میں رہنے والوں میں سب سے افضل لوگ ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جزا کا ذکر کیا ہے کہ ان کے لیے جنات ہے، باغات ہے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور خصوصاً صحابہ کرام کا ذکر ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ تو وہی ہے آمنوا وعملوا الصالحات میں سر فہرست صحابہ کرام، تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورۃ الزلزال کی ابتدا ہوتی ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا بیان کیا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو زمین اپنے خزانے کو باہر نکال دے گی۔ دنیا میں جس مال کے پیچھے انسان بھاگ رہا تھا، دوڑ رہا تھا اور تمام قسم کی کوششیں کر رہا تھا کہ جو ہے وہ مال اسے حاصل ہو جائے، تو اللہ نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، کہ جب زمین ہلا دی جائے گی اس دن زمین اپنے خزانے کو باہر پھینک دے گی۔ تو وہ قیامت کا دن ہوگا جس دن دنیا میں مال پڑے ہوں گے ایسے ہی، لیکن قیامت کے دن سب کو اپنی فکر ہوگی، اس دن مال کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا ہوگا، اور یہی وہ مال تھا جس کی وجہ سے انسان اس دنیا میں پریشان تھا۔ اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر بھی کسی نے نیک عمل کیا ہوگا اس کو اس دن وہ دیکھ لے گا اور اس کا بدلہ اسے ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے حساب سے بھی، یعنی ایک ذرے کے اعتبار سے بھی جو ہے اگر کسی نے ذرے کے اتنا بھی اگر کسی نے شر کیا ہے، گناہ کیا ہے، تو اسے بھی وہ دیکھ لے گا، یعنی اس کا بدلہ اسے مل کر رہنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ العادیات کی ابتدا ہوتی ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ ان آیتوں میں تقریباً 5 آیتوں میں اللہ نے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، مختلف حالتوں میں گھوڑوں کی جو مختلف حالتیں ہوتی ہیں جنگ کے دوران دوڑتے ہوئے دشمنوں کے درمیان گھستے ہوئے، ان تمام گھوڑوں کی قسم کھائی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذکر کیا کہ انسان جو ہے یقیناً اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ گھوڑوں کی قسم کھانے کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ ایک گھوڑا انسان اپنے مالک کی جان بچانے کے لیے وہ جو ہے دشمنوں کی جھنڈ میں اور بھیڑ میں گھس جاتا ہے، اسے اپنے جان کی فکر نہیں ہوتی، وہ اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہے کیونکہ اس کا مالک اسے کھلا پلا رہا ہے۔ پھر گھوڑوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ نے انسان کی ناشکری کا ذکر کیا کہ ایک انسان کو دیکھو، گھوڑا اتنا وفادار ہے اپنے مالک کا، لیکن انسان کا جو مالک ہے اللہ، جو اس کا خالق ہے اللہ، اس کی نعمتوں کو وہ استعمال کر رہا ہے، اسے کھا رہا ہے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ وفاداری نہیں کرتا، وہ مال سے محبت کر رہا ہے، اللہ کی ناشکری کر رہا ہے۔ تو جس دن قبروں سے سب کو نکال دیا جائے گا اور لوگوں کے سینوں میں جو باتیں ہوں گی، جو چیزیں ہوں گی، اللہ اسے بھی نکال لے گا۔ ان ربهم بهم يومئذ لخبیر، قیامت کے دن اللہ تعالی ہر چیز سے باخبر ہوگا، آج بھی باخبر ہے، اس دن خصوصاً کیونکہ اس دن لوگوں کے سامنے ان کے اعمال کو پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ القارعہ کی ابتدا ہوتی ہے القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، اس میں قیامت کا ذکر ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ قارعہ کھڑکھڑا دینے والی چیز، یہاں قیامت کا ذکر ہے کہ جب کھڑکھڑا دینے والی چیز آ جائے گی، اور کیا ہے وہ چیز، آپ کو کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز کیا ہے جو انسان کو بالکل جھنجھوڑ کر رکھ دے گی، وہ قیامت ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اس دن قیامت کی ہولناکیوں کا بیان کیا گیا، پہاڑ ریزہ ریزہ روئی کی طرح ہو جائیں گے، اڑنے لگیں گے، انسان جو ہے بالکل منتشر پھرتا رہے گا، انسان جو ہے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے لوگ جو ہے میدان حشر میں پہنچ رہے ہوں گے۔ تو اس دن جن کا نامہ اعمال بھاری ہوگا، نیک اعمال، وہی کامیاب ہونے والا ہے، اور جو گنہگار ہوں گے اس دن اس کا نامہ اعمال ہلکا ہوگا، تو وہ تو ہمیشہ جو ہے جہنم میں رہیں گے۔ اگر کافر ہے، گنہگار ہے، مومن ہے تو سزا کاٹنے کے لیے جہنم میں جائیں گے، پھر ایک لمبی مدت کے بعد وہ اسے باہر نکالا جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ التکاثر کی ابتدا ہوتی ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تکاثر نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ تکاثر کسے کہتے ہیں؟ اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ، انسان کے اندر ہوس ہے، ہرس ہے، اسے جتنا بھی دنیاوی نعمتیں مل جائے جتنی، اسے مزید چاہیے،
ایک پہاڑ کے مانند سونا مل جائے وہ ایک اور پہاڑ کے مانند سونا چاہے گا. تو انسان کی جو اندر جو حرص ہے، ہوس ہے، وہ ختم نہیں ہوتی. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر میں نہ داخل ہو جاؤ، کہ جب انسان مر کے قبر میں چلا جائے گا تو پھر اس کی خواہشات تبھی ختم ہونے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے سبق لینا ہے کہ ہمیں خواہشات کے پیچھے اور کثرت کی طرف نہیں بھاگنا ہے کہ اور زیادہ ہو اور زیادہ ہو، ہوس حرص نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ نے فرمایا کہ تم جہنم کو ضرور دیکھو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس دن تم سے اس دنیا کی ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس دن ہر نعمت کے بارے میں سوال کریں گے. اس کے بعد سورۃ العصر کی ابتدا ہوتی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ بہت ہی جامع سورت ہے، یہاں تک کہ بعض علماء نے خصوصاً امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر صرف یہی سورت نازل ہوئی ہوتی تب بھی پورے دین کا جو ہے مقصد واضح ہو گیا ہوتا. والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کے انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے عقائد درست ہے. آمنو، ایمان لے آئے یعنی عقائد درست ہے. وعملوا الصالحات، نیک اعمال بھی کرتے رہے. وتواصوا بالحق، اور صحیح عقائد اور صحیح اعمال کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، حق کی دعوت دیتے رہے. وتواصوا بالصبر، اور جب صبر کی حق کی دعوت دیں گے تو تکلیفوں کا سامنا کرنا ہوگا، مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، تو اب صبر کی بھی دعوت دیتے ہیں. تو پورے دین کو اس میں گھیر لیا گیا کہ خود بھی ایمان لے آئے، اعمال صالحہ کرتا رہے، اور پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی اس میں داخل ہے. اس کے بعد سورۃ الہمزہ کی ابتدا ہوتی ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ. اس میں اللہ تعالیٰ نے طعنہ دینے والے کو، مذاق اڑانے والے کو، عیب نکالنے والے کو، چغل خوری کرنے والے کو، بخل کرنے والے کو، اور مال گن کے رکھنے والوں کی مذمت کی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے جو مال کو گن کے جو ہے رکھتے ہیں. کلا لینبذن فی الحطمہ، ایسے شخص کو حطمہ میں پھینک دیا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو کیا معلوم ہے کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ، جو ڈائریکٹ لگتے ہی دلوں تک پہنچ جاتی ہے. انہا علیہم موصدہ فی عمد ممددہ، اس میں جہنمیوں کو اس آگ میں باندھ دیا جائے گا اور لمبے لمبے ستونوں میں انہیں باندھ کر رکھا جائے گا. اس کے بعد سورۃ الفیل کی ابتدا ہوتی ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اس میں ابرہہ کا ذکر ہے. ابرہہ اپنی فوج کے ساتھ کعبے کو ڈھانے کے لیے آ رہا تھا اور ہاتھیوں کو لے کر آ رہا تھا. اس کے پاس بہت سارے ہاتھی تھے اور جو ہے اس کی فوج بہت شاندار تھی. اسے لے کر وہ کعبے کو گرانے کے لیے آ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے مختلف جھنڈ کو بھیجا اور وہ ان پر کنکریاں گراتے وہ پرندے، اور جب ان کے جسم پر وہ کنکریاں گرتی تو وہ ان کا جسم گلنے لگتا اور جو ہے وہ اسی طرح ہلاک ہو گئے اور اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی. اس کے بعد سورۃ القریش کی ابتدا ہوتی ہے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. اس میں قریش پر جو اللہ کے انعامات رہے اس کا بیان کیا گیا کہ کس طرح وہ گرمیوں میں بھی تجارتی سفر کرتے ہیں، سردیوں میں بھی تجارتی سفر کرتے ہیں. تو انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بھی جو ہے نجات دی ہے، انہیں کھانا کھلایا ہے اور خوف سے بھی ان کو امن و امان دیا ہے. کہ جب یہ سفر کیا کرتے ہیں تو جو قریش کا قافلہ تھا ان کو کوئی آسانی سے لوٹتا نہیں تھا. قریش کو ایک دبدبہ حاصل تھا پورے جزیرۃ العرب میں. تو اللہ نے انہیں یہ مقام دیا تھا کہ ان کے قافلے کو کوئی لوٹتا نہیں تھا، یعنی خوف سے اللہ نے امان کی حالت میں انہیں منتقل کیا اور بھوک سے انہیں اللہ نے یہ آزاد کیا اور انہیں جو اللہ نے کھلایا اور رزق عطا کیا. اس کے بعد سورۃ الماعون کی ابتدا ہوتی ہے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا ذکر کیا جو قیامت کا انکار کرتا ہے، یتیم کو دھکا دیتا ہے اور مساکین کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو کنونس نہیں کرتا ہے. فویل للمصلین، اور بربادی ہے نمازیوں کے لیے. کن نمازیوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، غافل رہتے ہیں نمازوں سے، کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں، پڑھتے بھی ہے تو غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں. تو یہ کون ہے؟ الذین هم یراؤن، جو ریاکاری بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہے تو ریاکاری کے لیے بھی پڑھتے ہیں. ویمنعون الماعون، اور چھوٹی موٹی چیزوں کو منع کرتے ہیں، یعنی چھوٹی موٹی چیزیں، اگر ایسی چیزیں جس کو دینے سے آپ کا کوئی نقصان نہ ہو، کوئی آپ سے مانگ رہا ہو آپ اس کو وقتی طور پہ دے دیں، یا کوئی کھانے کی چیز ہو کسی کو دے دیں. چھوٹی موٹی چیزیں جو ہوتی ہیں، پڑوسی مانگتا ہے یا کوئی مانگنے والا مانگ لیتا ہے، اس میں بخل سے کام نہیں لیتے، اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے. اگر چھوٹی موٹی چیزوں کو بھی انسان روک رہا ہے، نہیں دیتا ہے، تو وہ اس وعید میں داخل ہے کہ ایسے شخص کے لیے بربادی ہے. اس کے بعد
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد. الحمدللہ 2 پارے کا خلاصہ پیش کر دیا گیا ہے اور آج تیسرے پارے کا خلاصہ انشاءاللہ پیش کرنا ہے. تیسرے پارے کی ابتدا ہوتی ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے فضائل کے ذریعے کہ انسانوں میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سب سے افضل ہیں، لیکن انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں بھی بعض انبیاء کو بعض دیگر انبیاء پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے. بعض سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا، بعض سے کو اللہ تعالیٰ نے روح القدس کے ذریعے ان کی مدد کی. تو اس طرح انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں بھی مراتب ہیں، درجات ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں اور تمام انبیاء اور رسولوں میں سب سے افضل ہیں. اس کے بعد پھر اس پارے میں حضرت ابراہیم کا بھی ذکر ہوتا ہے، ان کا جو نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا. الم تر الى الذي حاج ابراہیم فی ربه ان آتاه الله الملک اذ قال ابراہیم ربی الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت، کہ آپ نے ابراہیم کو دیکھا، اس شخص کو دیکھا یعنی نمرود، جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے سلسلے میں مناظرہ کیا، ان سے بحث کی. تو نمرود کون تھا؟ وہ اپنے خود کو وہ سجدے کرایا کرتا تھا اور خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. تو وقت کے بادشاہ سے جو ہے حضرت ابراہیم نے مناظرہ کیا اور اس کو کہا کہ اللہ ہی رب العالمین وہ ذات ہے جو موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں بھی موت دے سکتا ہوں، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، فأتی بہا من المغرب، اگر تم سچے خدا اپنے آپ کو سمجھتے ہو تو ذرا آج مغرب سے سورج کو نکال کے دکھاؤ. تو اس طرح دلائل کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے نمرود کو خاموش کر دیا. تو معلوم ہوا کہ دلائل کے ذریعے اپنی دین اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنا، اس طرح کی ڈیبیٹ کرنا، یہ بھی انبیاء کی سنت ہے. اس کے بعد حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعہ کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک تباہ شدہ بستی کے پاس سے گزر رہے تھے، ایسی بستی جو اجڑ چکی تھی، برباد ہو چکی تھی، تباہ ہو چکی تھی. تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ اس طرح ختم ہو چکے ہیں یہ لوگ، انہیں اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کو 100 سال تک ان پر موت طاری کی اور اس کے بعد پھر جو ہے انہیں دوبارہ زندہ کیا، اور تاکہ انہیں اس بات کا یقین ہو جائے اور انہیں یہ دکھا دیا جائے کہ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں. بہرحال اس کے بعد پھر سود کی حرمت کا ذکر ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار رکھا ہے اور یہ کہا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اے مسلمانوں سود لینا اور دینا دونوں چھوڑ دو. سود لینا بھی جائز نہیں ہے اور دینا بھی جائز نہیں ہے، دونوں چھوڑ دو. اور اگر تم نہیں چھوڑو گے یعنی سودی معاملات میں تم ملوث رہو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے. تمہارے لیے کیا ہے؟ اعلان جنگ ہے، یعنی تمہارے اور اللہ کے درمیان اور رسول کے درمیان جنگ ہوگی. تو اب آپ اندازہ لگائیں پورے قرآن میں اتنی سخت بات کسی جرم کے متعلق نہیں کہی گئی ہے جتنی سخت بات سود کے متعلق کہی گئی ہے کہ اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے تو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اللہ کے ساتھ تم جنگ کرو گے. اب آپ دیکھیں کہ جب فریقین کے درمیان جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو دونوں سائیڈ کے کیا لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی جن سے جنگ ہو رہی ہے ان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے ہم اسے ڈسٹروائے کر دیں. ظاہر ہے جنگ میں یہی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم کیسے غالب آئیں، اور غالب آنے کے لیے جو سامنے والا ہوتا ہے جس سے جنگ ہو رہی ہوتی ہے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہو اس کو برباد کیا جائے، اسے ڈسٹروائے کیا جائے. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بندے کی جنگ ہو رہی ہے اللہ سے، اللہ کے سامنے کیا حیثیت ہے بندوں کی، کیا مقابلہ اللہ کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں وہ بندے. اور بندوں کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ ایمان ہے. ایمان سب سے قیمتی چیز ہے. تو جب اللہ سے جنگ ہو رہی ہے تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ بندہ اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے. لہٰذا سود کی حرمت کو اللہ نے بیان فرمایا اور سود کو ترک کرنا، چھوڑنا یہ لازم ہے، نہ لینا جائز ہے نہ دینا جائز ہے. اس کے بعد مالی معاملات کا بھی بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی. اچھا، اس پارے کے پہلے پیج میں تلک الرسل، وہاں آیت الکرسی بھی ہے. آیت الکرسی
اپنی عظمت کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے، بہت عظیم آیت ہے۔ سب سے عظیم آیت قرآن کریم کی آیت الکرسی ہے، اس میں اللہ کی بڑائی بیان کی گئی۔ اچھا، لمبائی کے اعتبار سے بھی جو آیت سب سے زیادہ لمبی ہے وہ سورۃ البقرہ میں بھی، بقرہ ہی میں ہے، اور وہ یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور پورے پیج میں یہ ذکر کیا گیا، یعنی ایک پیج کی آیت ہے، وہ ایک صفحے کی آیت ہے، پورے صفحے میں جو ہے ایک ہی آیت چل رہی ہوتی ہے، تو اتنی لمبی آیت ہے۔ اس آیت میں بتایا کیا گیا ہے، مالی معاملات کا بیان ہے کہ اللہ رب العالمین نے صرف اسلام کو عبادت والا مذہب نہیں بنایا ہے کہ صرف روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، عمرے کا ہی نام اسلام ہو، ایسا نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر حاوی ہے، اور ہر پہلو کے متعلق اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ لہٰذا جو معاملات ہیں اس کی بھی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہے ہیں، کوئی ایگریمنٹ کر رہے ہیں، کوئی تجارت کر رہے ہیں، یا ادھار لے رہے ہیں، قرض لے رہے ہیں، جو بھی معاملات ہو، ان تمام معاملات کا لحاظ رکھنا اور خلاف ورزی نہیں کرنا، اس کی تلقین اسلام نے بار بار کی ہے۔ اور اس آیت میں بھی بتایا گیا ہے کہ جب تم قرض لو تو اسے لکھ لیا کرو، کہ معاملات جب ہو کسی کے ساتھ تو ہمیں لکھ لینا چاہیے اسے، کہ ہمیں کیا ہوگا اس سے فائدہ، کہ اگر کوئی بھول جائے بعد میں، یا کوئی بعد میں کچھ اندیشہ ہو ایسا جس سے معاملات خراب ہو سکے، تعلقات خراب ہو سکے، تو اس چیز میں یہ چیز رکاوٹ بن جائے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں تبھی آپ لکھیں، بلکہ جس پر اعتماد ہو، بھروسہ ہو، اس کے ساتھ بھی معاملہ ہو تب بھی لکھ لینا چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی فساد نہ ہو اور تعلقات خراب نہ ہو۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کا اختتام ہوتا ہے، اور اخیر میں بہت جامع دعا اور مفید دعا اللہ تعالیٰ نے بتائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، کہ ایک انسان جو ہے، ایک بندہ ہے، مومن ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، وہ بندہ گناہ کر لیتا ہے، جتنا بھی وہ دیندار ہو، گناہ اس سے ہو جاتے ہیں، تو اللہ کی اطاعت کرنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں، شریعت کو فالو کرنے میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، لازمی چیز ہے، یہ گناہ میں انسان مبتلا ہو ہی جاتا ہے، تو جو بھی کمی کوتاہی ہو رہی، ظاہر ہے ہم اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم بشر ہیں، ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، کہ اے ہمارے رب، ہم سے اگر کوئی بھول ہو جائے، کوئی چوک ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ فرما، یعنی اپنے اعتبار سے تو حتی الامکان ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اللہ کی ہم اطاعت کرتے رہیں، لیکن اب اس اطاعت کے دوران جو بھی کمی زیادتی ہو جائے، یا پھر آپ سمجھے کہ کوتاہی ہو جائے، یا کبھی کوئی چوک ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، تو اللہ سے دعا مانگتے رہنا ہے، اللہ سے آپ دعا مانگیں کہ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے۔ اور اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ انسان کو انہی چیزوں کا مکلف بناتا ہے جو اس کی طاقت، اس کی قدرت کے اندر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کا کوئی ایسا حکم ہے جو انسان کی طاقت سے ہی باہر ہو اور انسان کے لیے کرنا امپاسبل ہو۔ بہرحال اس کے بعد سورہ آل عمران کی ابتدا ہوتی ہے۔ آل کا مطلب ہوتا ہے اولاد، عمران شخص کا نام ہے، تو اب چونکہ اس صورت میں عمران کی اولاد کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کو کیا کہا جاتا ہے، سورۃ آل عمران۔ تو سب سے پہلے اس صورت میں اللہ کی بڑائی بھی بیان کی گئی ہے، اور اس کے بعد یہ آیت بھی نازل ہوئی، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائیوں کا، کرسچنز کا ایک وفد آتا ہے نجران کے علاقے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ گفتگو کرتے ہیں اور بحث کرتے ہیں، اور اپنا ایک شاعر کھڑا کرتے ہیں، تو ان کے شاعر کے مقابلے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت کو کھڑا کرتے ہیں، اور حسان بن ثابت انہیں شکست دے دیتے عیسائیوں کے شاعر کو۔ اس کے بعد یہ عیسائی اپنے میں سے خطیب کو کھڑا کرتے ہیں، خطبہ دینے والا، بیان کرنے والا، جو اسپیچ دیتا ہو بہت زبردست، اس کو کھڑا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں سے حضرت ثابت بن قیس کو کھڑا کرتے ہیں، تو ان کا مقابلہ ہوتا ہے، حضرت ثابت بن قیس بھی اپنی خطابت سے انہیں ختم کر دیتے، شکست دے دیتے ہیں، کہ جو فصاحت بلاغت ان کے پاس تھی وہ عیسائیوں کی کے شاعر اور ان کے خطیب کے پاس نہیں تھی۔ بہرحال اس کے بعد وہ پھر دلائل کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے ساتھ دلائل کے ساتھ جو ہے بات کرتے ہیں، اور اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرتے ہیں، اور ان کے یہاں جو عقیدہ تثلیث ہے، ٹرینٹی کا جو عقیدہ ہے، کہ وہ گاڈ کے، اللہ کے 3 اجزاء مانتے ہیں، کہ ایک جز فادر کا ہے، دوسرا جز
جز होली स्पिरिट का है, तीसरा जुज ईसा अलैहिस्सलाम का है, और कहते हैं कि इन तीनों हिस्सों का मिलकर जो मजमुआ बनता है उसे जो है खुदा कहा जाता है। यानी अल्लाह के अल-इयाज़ु बिल्लाह 3 हिस्से हैं। तो अल्लाह ने इसकी तरदीद की और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दलाइल के जरिए तौहीद को साबित किया। उसके बाद अहले किताब के जराइम का जिक्र होता है, इन्नल्लज़ीना यकफुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरि हक़, कि यहूद व नसारा इनमें कितने अंबिया आए बनी इसराइल में, लेकिन ये इतने नाशुक्रे थे, इतने नाफरमान थे और जुल्म व तशद्दुद इतना ज्यादा करते थे कि अंबिया को भी कत्ल कर देते थे। कई अंबिया को बनी इसराइल ने अपने हाथों से कत्ल किया है, तो उनके इस जुर्म को बयान किया। उसके बाद फरमाया ला तत्तखिदुल मुमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दुनिल मुमिनीन, कि यह हुक्म दिया गया कि ए मुसलमानों, कुफ्फार को, डिसबिलीवर्स को के साथ गहरा ताल्लुक ना कायम करो, गहरी और दिली दोस्ती कायम ना करो। मुसलमानों के लिए यह जायज नहीं है कि मोमिनीन के अलावा गैर मुस्लिमों के साथ दिली ताल्लुक रखे और दिली दोस्ती कायम करे, ये जायज नहीं है। हाँ, आप अच्छे अखलाक के साथ पेश आएंगे, उन्हें इस्लाम की दावत देंगे और उनकी जरूरियात को भी पूरा करेंगे, लेकिन एक लिमिट में। जो दिली ताल्लुक होता है, गहरी दोस्ती होती है, वो आप कुफ्फार के साथ हम मुसलमान नहीं कर सकते, वो सिर्फ मोमिनीन के साथ करेंगे। हाँ, रख रखाव के लिए, माहौल को दुरुस्त रखने के लिए, माहौल हालात साजगार रहे और आप इस्लाम की दावत दें, इस बुनियाद से आपको तो अच्छे अंदाज में उनके साथ पेश आना है, उनकी जरूरियात को भी पूरा करना है, लेकिन जो दिली दोस्ती होती है, दिली ताल्लुक होता है, इसकी जो है इजाजत नहीं है कि कुफ्फार के साथ हो। बहरहाल उसके बाद इस सूरत में, सूरह आले इमरान में 3 अहम वाकयात का जिक्र है। सबसे पहला वाकया हजरत इमरान की बीवी का है, जिनसे हजरत मरियम पैदा होती है अलैहिस्सलाम। हजरत इज़ क़ालत इम्रअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बतनी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी, के हजरत इब्राहिम की जो बीवी हैं वो अल्लाह ताला से दुआ करती हैं और वो नजर मानती हैं कि क्या कि या उनकी कोई औलाद नहीं थी, अल्लाह से दुआ करती हैं कि या अल्लाह, अगर आपने मुझे बेटा दे दिया तो मैं उसे आपके रास्ते के लिए वक्फ कर दूंगी, यानी फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में ही उसे वक्फ कर दूंगी, बस आप मुझे बेटा दे दीजिए। तो अल्लाह ताला ने उनकी इस दुआ को कबूल तो किया, लेकिन उन्हें बेटा नहीं दिया, बेटी दी, जो हजरत मरियम थी अलैहिस्सलाम। तो हजरत इमरान की जो बीवी थी, उन्हें उनके जहन में बात आई कि मैंने तो अल्लाह से बेटे की दुआ की थी और कि बेटा होगा तो मैं उसे अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दूंगी, लेकिन क्या है कि ये तो बेटी हो गई, अब मैं इसे अल्लाह के रास्ते में कैसे वक्फ करूं, ये कितना ही अल्लाह का काम कर पाएगी, दीन का काम कर पाएगी। तो अल्लाह ताला ने क्या ही बेहतरीन बात इरशाद फरमाई, वलैसा ज़करु कल उन्सा, कि जो बेटा आपने मांगा था वो इस बेटी की तरह नहीं है जो हमने अता की है आपको। यानी बसा औकात दीनी मामलात में भी लड़कियां लड़कों से बहुत आगे निकल जाती हैं, इबादात में, अल्लाह को राजी करने में, अल्लाह के दीन के काम करने में लड़कियां बसा औकात बहुत से लड़कों से आगे निकल जाती है। तो हजरत इमरान की जो अहलिया थी, जो हजरत मरियम की वालिदा थी, उनको बताया गया इसके जरिए वलैसा ज़करु कल उन्सा, कि अल्लाह ने जो बेटी दी है इसमें बहुत बड़ी हिकमत है, इनसे बहुत काम लेना है, और इनके जरिए से फिर चूंकि हजरत ईसा को भी पैदा होना था, इसलिए अल्लाह ताला ने उन्हें अता किया। ये एक पहला वाकया। इसमें भी अल्लाह की कुदरत का जिक्र है कि भाई औलाद नहीं थी उनके पास, लेकिन फिर भी अल्लाह ने औलाद अता की। तो औलाद भी हम किन से मांगेंगे? अल्लाह से। मज़ारों पे जाकर सवाल नहीं करेंगे, पीरों के पास जाके नहीं कहेंगे कि आप औलाद अता कर दीजिए। किन से कहेंगे हम? औलाद की दुआ भी किससे करेंगे? अल्लाह से, जिस तरह हजरत इमरान की अहलिया ने दुआ की। उसके बाद जो दूसरा वाकया इस सूरत का है वो है हजरत ज़करिया और हजरत याहया अलैहिस्सलाम का। हजरत ज़करिया ने यानी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जो थी वो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कफालत में थी। तो जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम छोटी थी, उसी वक्त से वो अल्लाह की बहुत इबादत किया करती थी। बैतुल मक़दिस में रहती थी, एक हुजरा था उनका, वहीं पे अल्लाह की इबादत किया करती थी। तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम एक मरतबा दाखिल हुए हजरत मरियम के पास और देखा कि उनके पास फल रखे हुए हैं, और ऐसे फल हैं जो कि अभी उन फलों का मौसम भी नहीं है, बगैर मौसम का फल रखा हुआ है। और हजरत मरियम जो है कहीं बाहर निकलती भी नहीं है आमतौर पर। तो हजरत ज़करिया को ताज्जुब हुआ और उन्होंने कहा कि भाई अन्ना लकी हादा, ये रिस्क तुम्हारे पास कहां से आया? तो हजरत मरियम ने कहा क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, कि ये रिस्क अल्लाह की जानिब से है। यानी अल्लाह ताला ने गैब से हजरत मरियम के साथ ऐसा उन पर ये फजल किया, एहसान किया, उन पर रहमत की कि उन्हें रिस्क दिया करते थे। अल्लाह ताला गैब से जो है उनको फल और दीगर जो है रिस्क अता किया करते थे। तो हजरत ज़करिया ने जब देखा कि भाई इसके साथ ऐसा मामला है, तो हजरत ज़करिया भी गए मेहराब में और वहां खड़े होकर अल्लाह से दुआ मांगने लगे। हजरत ज़करिया की भी कोई औलाद नहीं थी, बूढ़े हो चुके थे, और उनकी जो अहलिया थी वो भी
بوڑھی ہو چکی تھی اور بانجھ تھی کہ کوئی اولاد نہیں تھی. حضرت زکریا نے کھڑے ہو کر دعا کی کہ یا اللہ مجھے بھی جو ہے آپ اولاد عطا فرما. کہ حضرت مریم کی اس کرامت کو دیکھ کر, کرامت کسے کہتے ہیں, معجزہ کسے کہتے ہیں, کہ جب ایک نبی کے ذریعے سے کوئی ایسی چیز کا صدور ہو جو کہ خارق عادت ہو, یعنی لاز آف نیچر سے ہٹ کر کوئی چیز پیش کر دی گئی. جیسے حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا کہ انہوں نے لاٹھی ماری اور وہ لاٹھی سانپ بن گئی, اور لاٹھی ماری تو سمندر دو حصے میں ہو گئے. تو عام طور پہ یہ واقعات پیش نہیں آتے, لیکن نبی کے ذریعے ایسے واقعے کو پیش کیا گیا, ایسی چیز کو پیش کیا گیا جو کہ لاز آف نیچر کے خلاف ہے. تو جب ایسی چیزیں جو لاز آف نیچر کے خلاف ہوتی ہیں ایسی ظاہر ہو جائیں کسی نبی سے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں, اور کسی غیر نبی سے کچھ ایسی چیز ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے. تو جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ بغیر کسی سبب کے غیب سے ان کے پاس رزق آ جاتا تھا, تو یہ کرامت ان کی کرامات میں سے تھا. کیوں؟ کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام نبی نہیں تھی. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پر ایک اور چیز دیکھیں آپ, کے بعض وہ لوگ جو بزرگوں کی کرامت کو دیکھ کر ان سے ہی دعا مانگنے لگ جاتے ہیں, اس کی بھی تردید ہوتی ہے اسی آیت میں. حضرت زکریا نے حضرت مریم کی کرامت کو دیکھا کہ بھائی ان کے پاس جو ہے رزق آ رہا ہے, لیکن حضرت زکریا نے حضرت مریم سے دعا نہیں کی کہ جو ہے مجھے بھی مل جائے, بلکہ حضرت مریم کے اللہ سے دعا کی. تو معلوم ہوا کہ معجزات ہو یا کرامات ہو, یہ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک نبی بھی اپنی طرف سے جب چاہے تب معجزہ دکھائے ایسا نہیں ہوتا, بلکہ اللہ جب دکھانا چاہتا ہے تبھی ہوتا ہے. اسی طرح کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا کہ بزرگ ہو گیا ہے تو اب جب چاہے کوئی بھی کرامت کرتا پھرے, ایسا نہیں, بلکہ اللہ جب چاہے گا جس کے ذریعے چاہے گا کرواتا ہے. تو اصل اللہ ہے, تو دعا اللہ سے مانگی جائے گی, انسانوں سے یا مخلوقات سے دعا نہیں مانگی جائے گی. تو یہ جو ہے دوسرا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت زکریا کی دعا کو قبول کیا اور اس کے بعد انہیں یحییٰ علیہ السلام سے نوازا کہ وہ بھی, اور یہ بھی اللہ کی قدرت ہے اس میں کہ بھئی بیوی بانجھ ہو چکی تھی, خود بھی بوڑھے ہو چکے تھے, لیکن اس کے بعد بھی اللہ نے کیا ہے اولاد دی. اس کے بعد ایک تیسرا اہم واقعہ جو اس پارے میں ہے اور اس سورت میں ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا. یہ بہت مشہور واقعہ ہے, آپ سب کو معلوم ہوگا, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے حضرت مریم علیہ السلام سے. اللہ رب العالمین کے کلمہ کن کے ذریعے سے وہ پیدا ہوئے. تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا, اور یہ واقعہ بھی ایسا ہے جو کہ عام طور پر عادت سے ہٹ کر ہے. تو اللہ رب العالمین کی قدرت کا اس میں بھی ذکر ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ یہ اسباب کا پابند نہیں ہے, اللہ اس دنیا کا پابند نہیں ہے. ہم اس دنیا میں رہتے ہیں, یہاں کوزیلٹی کا مسئلہ ہے, کوز اینڈ ایفیکٹ, سبب مسبب کا ہونا ضروری ہے. ہم اسباب کے پابند ہوتے ہیں, اللہ رب العالمین کسی چیز کا پابند نہیں ہے, کیونکہ اللہ مسبب الاسباب ہے. تمام اسباب کو, تمام کوزز کو پیدا کرنے والا بھی اللہ رب العالمین ہے. بہرحال اس کے بعد ذکر ہوتا ہے یہودیوں کا, کہ جب حضرت عیسیٰ نے دعوت دی, لوگوں کو اب اللہ کی طرف بلایا, تو بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا, ان کی اطاعت کو قبول کر لیا, اور بہت سے لوگوں نے, یہودیوں نے کیا کیا, ان کی اطاعت کو قبول نہیں کیا, بلکہ ان کے خلاف سازش کرنے لگے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, کہ یہ یہود جو ہے حضرت عیسیٰ کے خلاف مکر و فریب کرنے لگے, پلاننگ بنانے لگے. وَمَكَرَ اللَّهُ, اور اللہ نے بھی ایک پلاننگ بنائی رکھی تھی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اور اللہ از دا بیسٹ آف پلانرز, تمام پلانز میں سب سے بہترین پلان بنانے والا تو اللہ ہے. اللہ سے زیادہ علیم اور حکیم تو کوئی ہو نہیں سکتا. تو یہودیوں نے کیا پلان کیا تھا, انہوں نے یہ پلان کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو ہم سولی پر چڑھا دیں گے. لیکن اللہ نے کیا پلان کیا تھا, اللہ نے یہ پلان کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو ہم ان سے بچا کر زندہ آسمان میں اٹھا لیں گے. تو یہودیوں کو ایک کنفیوژن ہو گیا, اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سمجھا کہ یہ حضرت عیسیٰ ہے, لیکن کسی اور شخص کو پکڑ کر انہوں نے کیا ہے سولی پر چڑھا دیا اسے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے اور اپنی قدرت سے زندہ آسمان میں اٹھا لیا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اہل السنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں زندہ موجود ہے. جس طرح ہم اور آپ زندہ ہے, دنیاوی زندگی جو ہماری ہے, جس طرح ہم جسم اور روح کے ساتھ اس وقت زندہ ہے, ٹھیک اسی طرح حضرت عیسیٰ بھی ابھی زندہ ہے. ابھی ان کا انتقال نہیں ہوا, لیکن وہ آسمان میں اٹھا لیے گئے. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے قریب ان کا دوبارہ نزول ہوگا, اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کا وہ مقابلہ کریں گے, اور دجال کی فوج کا مقابلہ کریں گے, اور مسلمان غالب آئیں گے, اور پوری دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اسلام پھیل جائے گا, اور سارے لوگ اسلام قبول کر لیں گے. تو یہ بہت اہم ہے. اچھا, یہودیوں کا نظریہ یہ تھا کہ بھئی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا,
کرسچنز بھی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو جو ہے سولی پر چڑھا دیا گیا، پھر بعد میں جو ہے وہ آسمان میں اٹھا لیے گئے. تو اللہ نے دونوں کی تردید کیا، فرمایا کہ نہ انہیں قتل کیا گیا نہ انہیں سولی پر چڑھایا گیا، بلکہ آپ کو کنفیوژن ہو گیا، آپ نے کسی اور کو عیسیٰ سمجھا. حضرت عیسیٰ کو تو اللہ نے آسمان میں اٹھایا، بر رفعہ اللہ الیہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، میں آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. اچھا، پھر اس صورت میں مباہلے کی دعوت کا ذکر ہے. ابھی جو میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا تھا، تو دلائل کے ساتھ بھی بات کرنے کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی کی اطاعت وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو اللہ کے نبی کو کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، کہ اب آپ مباہلہ کی دعوت دیجئے. مباہلہ کیا ہے؟ کہا گیا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو بھی لے کر نکلیے، اپنی ازواج مطہرات اور اپنی بیویوں کو اور اپنے بچوں کو، اہل کو لے کر باہر نکلیے، اور ان عیسائیوں سے کہیے کہ تم بھی اپنی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو اور سب کو لے کر خود بھی آ جاؤ، اور مل کر اب ہم دونوں دعا کریں کہ یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اسے ہلاک کر دے. یعنی تم تو مجھے سچا نبی نہیں مان رہے ہو نا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آ جاؤ، میں مباہلے کی دعوت دیتا ہوں کہ جو خدا ہے ان سے ہم دونوں مل کر دعا کریں کہ ہم دونوں میں سے جو بھی جھوٹا ہے، جو غلط پر ہے، باطل پر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے. تو نجران کا جو وفد تھا عیسائیوں کا، وہ تیار نہیں ہوا، وہ ڈر گیا کہ بھئی اب اگر سچے نبی نکلے تب تو ہم پھنس جائیں گے. تو بہرحال جزیہ دے کے انہوں نے اطاعت قبول کی. پھر اس پارے کے آخر میں ذکر ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. بہرحال اس میں انبیاء علیہم السلام نے سے جو اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، جو وعدہ لیا ہے، اس کا ذکر ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک، ہر نبی سے یہ عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ دین کا کام کرتے رہیں گے، آپ کو کتاب دی جائے گی، حکمت دی گئی، لیکن آپ کی زندگی میں ہی اگر آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں تو آپ کو ان پر ایمان لانا ہوگا اور ان کی مدد کرنی ہوگی. تو تمام انبیاء علیہم السلام نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میری زندگی میں ہو جاتی ہے تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے اور ان کی اطاعت کریں گے اور انہیں فالو کریں گے اور ان کی مدد کریں گے. تو ان انبیاء کے ذریعے ان کی قوموں سے بھی یہ وعدہ لیا گیا، ان کی امتوں سے بھی یہ وعدہ لیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے تو ان پر ایمان لانا ہے. اسی لیے انبیاء علیہم السلام اپنی امت کو آخری رسول کی بشارت دے دیتے تھے، وہ خوشخبری دے دیتے تھے. حضرت عیسیٰ نے بھی یہی کیا تھا کہ بھئی میرے بعد جو احمد نامی نبی آنے والے ہیں ان کو تم فالو کرنا، لیکن عیسائیوں نے انہیں ریجیکٹ کر دیا، اور یہودیوں نے بھی ریجیکٹ کیا، حضرت موسیٰ کی بھی بات نہیں مانی انہوں نے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انا دعوت عیسیٰ انا دعوت ابراہیم و بشرا عیسیٰ، کہ میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ کی بشارت ہوں. کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ ان میں رسول آئے تو اللہ نے مجھے بھیجا بنی اسماعیل میں، اور حضرت عیسیٰ نے بھی بشارت دے دی تھی کہ بھائی بنی اسرائیل کو کہ آخری نبی آنے والے ہیں ان کو فالو کرنا. لیکن یہودیوں نے تورات کے حکم کو بھی جھٹلایا، عیسائیوں نے انجیل کے حکم کو بھی جھٹلا دیا اور محمد الرسول اللہ کا انکار کر دیا. تو یہود نے حضرت عیسیٰ کا بھی انکار کیا اور محمد الرسول اللہ کا بھی انکار کیا، عیسائیوں نے محمد الرسول اللہ کا انکار کیا. اور محمد الرسول اللہ کی امت وہ واحد امت ہے جو حضرت عیسیٰ محمد الرسول اللہ پر بھی ایمان لاتی ہے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتی ہے، حضرت موسیٰ پر بھی ایمان لاتی ہے اور تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لاتی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.